बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हनीफ रहमान। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे PDM के हवाले से और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के जो दावे हैं PDM के हवाले से कि हमें PDM से कोई ख़तरा नहीं, ना हम इसे कोई चैलेंज समझते हैं। आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतने एतमाद से क्यों इस बात का दावा करती है कि ना हम इसको चैलेंज समझते हैं, ना ही इनसे हमें कोई ख़तरा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम देखें तो PDM के हवाले से मुख्तलिफ़ जलसे जुलूसों में, मुख्तलिफ़ धरनों में, मुजाहिरों में मुख्तलिफ़ दावे किए गए हैं, लेकिन वक्त के साथ देखने में आ रहा है कि जो बात की जाती है वो उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तासुर ये उभर कर सामने आ रहा है कि शायद PDM में शामिल जमातों के दरमियान मुख्तलिफ़ इशूज़ पर इख्तलाफ है या वो एक पेश पर नहीं। ऐसा क्यों है? आया ये तासुर दुरुस्त है या गलत है, या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का प्रोपेगेंडा है PDM के हवाले से? इन तमाम तर मामला पर गुफ्तगू करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह हम चाहेंगे कि एहतसाब का जो अमल पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है कितना मौसर है और वाक़ईतन एहतसाब का अमल है या इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमने ज़हमत दी है, स्टूडियो में सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद सबतुल हैदर बुखारी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, हमारे जो दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आप वक्तन फ़ौक्तन उन मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उनके तजिए तबसरे भी सुनते हैं, डॉक्टर अफ़ानुल्लाह खान साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जो तीसरे मेहमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, आप हमारे ही प्रोग्राम में उनके वक्तन फ़ौक्तन तजिए तबसरे भी सुनते हैं और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ी दलेरी से वो सामने रखते हैं। हमारे प्यारे दोस्त मुफ्ती शफीउर रहमान हम्माद साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लें, थैंक यू सो मच। बुखारी साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, ये तासुर क्यों उभर कर सामने आ रहा है कि PDM में शामिल जमातों का आपस में इत्तेहाद कोई नहीं? यकीनन मुख्तलिफ़ नज़रियात की हामिल जमातें हैं, इसमें कोई शक नहीं, अपने अपने नज़रिए हैं, अपनी सोच है, लेकिन जब दावा किया जाता है कि फ़लाँ तारीख़ को इस्तीफ़े दिए जाएंगे या फ़लाँ तारीख़ को हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक इस शक्ल में आगे ले जाया जाएगा, वो चीज़ हमें होती भी नज़र नहीं आती। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुशीरान हैं, जो मुआविनीन हैं, जो वज़रा हैं, उनको आपके बारे में एक प्रोपेगेंडा भी मैं कह सकता हूँ कि वो आपके ख़िलाफ़ उनको मौका मिलता है, और एक उनका जो ये तासुर वो देते हैं कि भाई इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं इनसे, क्योंकि तो आपस में इनकी आप बनती नहीं है, तो हमारे लिए क्या ख़तरा साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हनीफ रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बात ये नहीं है कि PDM पे जो मुख्तलिफ़ जमातें, 11 जमातें हैं, ये एक अलायंस है, डेमोक्रेटिक जो है मूवमेंट है हमारी, इसमें सारे एक पेज पे हैं जी। बेशक हम कहो कि आपस में मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं, अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपना मंशूर है, मगर एक जो पॉइंट एजेंडा है, वन पॉइंट एजेंडा जिसे मैं कहूँगा, वो इस PTI हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। इस्तीफ़ों की भी हमने बात की, वो भी ऑप्शंस हैं और जब वक्त आता है तो उसी वक्त दिया जाता है। सेनेट इलेक्शन के बारे में हमें हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सेनेट इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी से एक बार मिस्टेक हुई थी, 1985 का हमने इलेक्शन का बाइकाट किया और उसकी वजह से पार्टी काफ़ी पीछे चली गई। देखिए, जब हम सेनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, किसी फोरम में नुमाइंदगी नहीं होगी और इन चोर डाकुओं को हम खुला रास्ता दे देंगे, ये तो अपनी मनमानी करते रहेंगे, ये तो मुल्क का सौदा कर जब आगाज़ ही में चले जाएंगे। जब आपका मौक़िफ़ आगाज़ ही में ये था, तो आगाज़ ही में PDM के प्लेटफॉर्म से ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई हम सेनेट में भी जाएंगे, हम ज़मीनी इंतखाबात में भी जाएंगे, ताकि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का मौका ना मिले? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्शियल एक थोड़ी सी बात वो इस तरह होगी कि कुछ हमारे कायदीन जो हैं दीगर जमातों के, उन्होंने शायद जो है आइन को स्टडी नहीं किया कि हम अगर रिज़ाइन करते हैं तो सेनेट इलेक्शन हो सकता है, ऐवान अगर कम भी हो तो उसके बावजूद इलेक्शन हो सकता है। वजह ये थी, जब उसको पूरी हमने अपने PDM की मीटिंग्स में अपने कायदीन से जब सारी चीज़ें आइनी तौर पे बात की तो वो सारे इत्फाक कर गए। आज हम जो बात कर रहे हैं इस्तीफ़ों की, हमने इस्तीफ़ों की भी बात की,
اس کے بعد ہم نے یہ بات کی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, خالی ہمارا یہ اتنا ہی کہنا تھا کہ عدم اعتماد لے کے آئیں گے. وہ ڈار صاحب مختلف جماعتوں کے, نون لیگ کے, جب باقی لوگوں کو جو ناراض ہیں جماعتوں کے, ان سے ملنا شروع ہو پڑے. خان صاحب جنہوں نے کبھی اپنے 2.5 سالہ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کبھی میٹنگ نہیں کی تھی, آج ان کو سربراہ بنا دیا. سر عدم اعتماد کا تو آپ نے دیکھ لیا تھا نا. میری بات سنیں نا, یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ 50 کروڑ روپیہ ایم این ایز ایم پی ایز کو اعلان کری جا رہے ہیں کہ امداد. یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک, ان کی گھبراہٹ یہ گھبراہٹ ہے اور خریداری ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کی بات کی, اس لیے گھبراہٹ ہے؟ بالکل, اس کے بعد سے یہ ہوا ہے. اس سے قبل 2.5 سالوں میں کسی اتحادی کے ساتھ خان صاحب ملے, بلکہ ایک بار تو ناراض ہوئے, وہ کو راضی کرنے جا رہے تھے. اس بار تو انہوں نے ساری کمیٹیوں کا سربراہ کو بنا دیا. تو کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI جیسے ایک سینئر رہنما, سینئر لیڈران, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں سینٹ الیکشن میں اور دیگر معاملے. وہ یہ چیز سمجھتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا, ہمارے 64 ممبر تھے, مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کی اللہ بخشے جناب بزنجر صاحب کہہ گئے کہ کسی کی فیض کی فیضیاں ہیں. بالکل, تو وہ تو آخری دم تک یہی فرماتے رہے. تو سر یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کردار انہوں نے کہا کہ اس میں ہے. جی انہوں نے برملا کہا, بالکل سامنے تھا, اور بالکل برملا کہا تھا. بات یہ ہے کہ تو آپ شور کیوں ہیں کہ اس بار وہ کردار نہیں ہوگا؟ اس بار وہ کردار نہیں ہوگا کیونکہ الائنسز جو ہیں, دیکھیں نا ان کی جو جتنے الائنسز ہیں, کاف لیگ ہے, MQM ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے بلوچستان والے ہیں, موومنٹ والے, تو یہ سارے اب ان سے نالاں ہوئے. ڈاکٹر صاحب اب دل برداشتہ ہو چکے ہیں. درست, وہ بھی چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل چکے ہیں. ہاں, حالات دیکھیں, جب انہوں نے وہ سمجھتے تھے شاید کہ خان صاحب اس ملک میں کوئی بہتری کے عمل کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل بات میں وزن بھی ہے اور دلائل سے انہوں نے گفتگو کی, لیکن تحریک انصاف جو ہے یا ان کے جو معاونین ہیں, مشیران ہیں, ان کے جو وزراء ہیں, وہ اس بات کو یوں لیتے ہیں کہ دیکھیں ان کا تو آپس میں اختلاف ہے. یہ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں, آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں, اور آپ کی لیڈران خود یہ کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد والا آپشن جو ہے وہ ہمیں قبول اس لیے نہیں کہ ہم بھگت چکے ہیں, وہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اس بیان کی وجہ سے PDM کو نقصان پہنچا؟ دیکھیں, اگر اس دلیل کو لیا جائے جو آپ دے رہے ہیں, تو اس دلیل کو اگر میں 2 منٹ کے لیے حکومت پہ رکھ دوں تو حکومت کا جو الائنس ہے اس میں کاف لیگ بھی ہے, اس میں GDA بھی ہے اور MQM بھی ہے, اور 1-2 انڈیپینڈنٹ پارٹیاں بھی ہیں. تو وہ ان کے اندر اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بیانات حکومت کے خلاف آ جاتے ہیں. درست, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس دلیل کو لیا جائے تو پھر وہ والی دلیل بھی درست ہوگی. بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ PDM, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہ 11 جماعتوں کا الائنس ہے, اس کے اندر مختلف جماعتیں ہیں, اس کے اندر مذہبی جماعتیں بھی ہیں, سیکولر جماعتیں بھی ہیں, سینٹر رائٹ کی بھی ہیں, سینٹر لیفٹ کی بھی ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ تمام لوگوں کی جو بہت مختلف سوچ ہے ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہو جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے, ہم یہ نہیں سمجھتے کیونکہ نمبر گیم میں وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر عمران خان جو ہے وہ 173 ووٹ نہ بھی لے سکے لیکن میجورٹی ووٹ 2 دفعہ لے لے تو وزیر اعظم پھر وہ بن جائے گا. یہ ٹھیک ہے, ہوگا ان کے لیے سیٹ بیک, لیکن جب تک ہم نمبر پورے نہیں کریں گے اس وقت تک نو کانفیڈنس موشن لانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ایک دروازے آپ نے دوبارہ بوسٹ دے دیا, یا ان کو ایک طرح سے ان کو ایک ری ایشورنس ہو گیا, اور قوت آ گئی ان میں, بالکل ان کے اندر اور قوت آ گئی. اب جہاں تک بات رہے گی PDM کے جو وعدے تھے یا جو PDM کی جو اسٹریٹجی تھی, دیکھیں PDM نے اعلان کیا تھا. یہ جو عدم اعتماد والی بات آپ نے کی, آیا یہ جو آپ کا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو یہ موقف سمجھانے میں آپ کیوں ناکام ہیں؟ آپ سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون کی, بھائی یہ وجہ ہے ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں, آپ یہ بات نہ کریں. دیکھیں اس کے اندر جو جتنی میرے سامنے انفارمیشن آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نمبر بتائیں کیسے پورے ہوں گے. ٹھیک, ہم نے کنونس کرنے, ہم نے کہا آپ بتا دیں نمبر کیسے پورے ہوں گے, کیونکہ اپوزیشن 156 ووٹوں پہ ہے, ٹھیک ہے, 173 کے اوپر وزیر اعظم بنتا ہے. اگر عمران خان کے ووٹ کم بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک سیٹ بیک ضرور ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے نو کانفیڈنس موشن لوز, ظاہر وہ اتنے ووٹ نہیں لے پائے گا.
لیکن ہمیں نمبر پورے کرنے پڑیں گے اگر ہم نے ان سے جیتنا ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ وہ یہاں تو دیکھیں بی این پی تو آلریڈی آ چکی ہے گورنمنٹ کے الائنس کے اندر, تو 160 ہو گیا, پھر بھی ہمیں کم از کم ایم کیو ایم یا جی ڈی اے میں سے ایک کو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑے گا, جو کہ ایک لاجیکل بات ہے. اگر وہ دونوں میں سے نہیں آئیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ فی الحال پاسبل نہیں ہے, پھر بہت مشکل ہے نا. پھر آپ کیسے کہتے ہیں نمبر گیم پورا کریں گے اور اس کے نتیجے میں شاید نقصان زیادہ ہو جائے, اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہی. اچھا, اب جو بات ہے پی ڈی ایم کے وعدوں کی, دیکھیں جو پی ڈی ایم کے وعدے ہم نے کیے تھے کہ ہمارا 31 جنوری تک وارننگ, ان کو ہاں وارننگ ہی سمجھ لیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں گھر جائیں, وہ ابھی گزری ہے, ٹھیک ہے نا, آج تیسرا دن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لائے عمل یہ تھا کہ ہم جو ہے اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور ہم جو ہے لانگ مارچ کریں گے, اور پھر ظاہر ہے ایونچولی ایک 1 پوائنٹ کے اوپر آ کے ہمیں استعفے بھی شاید دینے پڑے, جو کہ مسلم لیگ نون کی سوچ ہے. تو اگر فرض کریں کہ سندھ اسمبلی ٹوٹتی ہے, پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی کو توڑنا نسبتاً وفاق کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے, ٹھیک ہے. تو اور پھر ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ کے پی کے میں اور بلوچستان کی اسمبلیوں سے بھی لوگ استعفیٰ دیں اور وفاق سے دیں, تو بڑا مشکل ہو جائے گا, سسٹم بیٹھ جائے گا, بالکل سسٹم بیٹھ جائے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا کیا کہتے ہیں سسٹم کو چلانا. اچھا, ہم چاہتے نہیں ہیں کہ معاملات اس نیچ پہ جائیں جس نیچ پہ وہ آ گئے ہیں, ورنہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ جانا ہی نہیں چاہیے, نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے کہا کہ چلیں جی ملک کا نظام چلنا چاہیے اور بہت سارے مسائل ہیں ملک کے, لیکن انہوں نے ملک کی اکانومی بھی تباہ کر دی, ملک کی فارن پالیسی بھی تباہ کر دی. مفتی شفیع الرحمان حماد صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ مولانا صاحب کی ان کی کیا سوچ ہے؟ ایک طرف عدم اعتماد کا معاملہ, ایک طرف جو وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں یقین اور اس میں بھی وزن ہے, تو چونکہ سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, بہت مشکل ہے ان کو لے کے چلنا, تمام لوگوں کو اور مختلف خیالات کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا. تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ ابھی جو ہے اجلاس سے اٹھ کے یہاں آئے ہیں, آپ آئی 9 میں آپ کا اجلاس چل رہا ہے آپ کی پارٹی کا, آپ وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں, تو ذرا اجلاس کی اندرونی کہانی بھی بتائیں کہ وہاں کس طرح کی چیمے گوئیاں, کس طرح کی گفتگو چل رہی تھی, کیا ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی توسط سے ہماری آواز قوم تک پہنچ رہی ہے. دیکھیں 25 جولائی 2018 کو جب یہ الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوا تو اسی رات مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیگر قیادت کو بھی جمع کر کے قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے. جی. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹرگل میں ہیں, جدوجہد میں ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, بلکہ اب پی ڈی ایم کی صورت میں. جب اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, جی, وہاں ایک اتحاد بنا, اس کی سربراہی مولانا صاحب کو ملی. وہاں سے انہوں نے جو پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ دیا تھا, جو شیڈول دیا تھا, اب تک پی ڈی ایم اس کے مطابق جا رہی ہے. جتنے جلسے رکھے تھے وہ سارے جلسے انہوں نے کر دی. ابھی مزید جو ہیں وہ آ رہے ہیں, حیدرآباد کا آ رہا ہے, خزدار کا بھی آ رہا ہے, سیالکوٹ کا بھی آ رہا ہے, اور اس طریقے سے 5 کا بھی کشمیر کا بھی آ رہا ہے مظفر آباد میں. اور 31 دسمبر انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اپنے اراکین کی استعفوں کے لیے کہ اپنی قیادت کے پاس جمع کریں, وہ جمع ہو گئی. پھر عمران صاحب کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 31 جنوری کو, کہ 31 جنوری تک یہ استعفیٰ دے دیں. اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ ان کے جو کرائے کے ترجمان ہیں, جو روز قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, ساری باتیں قوم کے سامنے آئی ہے, میں ذرا اس پہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا زیادہ, کہ پی ڈی ایم کے استعفے کیوں نہیں آئے جی. 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ پی ڈی ایم نے نہیں کہا تھا کہ ہم اس پہ استعفیٰ دیں گے, بلکہ پی ایم استعفیٰ دے گا. اگر پی ایم کا استعفیٰ نہیں آئے گا, جیسے میرے بھائی نے عرض کیا, اس کے بعد پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل دے گی. ٹھیک, لہٰذا اس سلسلے میں کل پھر 4 فروری کو تو آپ یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو پروگرام, جو ترتیب بنی ہوئی تھی, اسی حساب سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے. اور میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ یہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے, ذرائع استعمال کر کے کہ وہ جی ان میں اختلاف ہے, وہ جی استعفے نہیں دیں گے, وہ لانگ مارچ نہیں ہوگا, وہ جی عدم اعتماد, وہ سینٹ وغیرہ وغیرہ,
یہ سارا کا سارا انہوں نے قوم کو اس طرف رکھ کر کے تاکہ پی ڈی ایم کا جو اصل ایجنڈا ہے اس سے قوم کو ہٹایا جائے. پیگنڈا یا کچھ حقائق بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ عبدہ راجہ صاحبہ موجود ہیں, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. عبدہ راجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی 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 بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون جے وائی پاکستان کے سینئر رہنما اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو سن بھی رہے ہیں. میڈم یہ فرمائیے گا, کل بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, اور اس میں شاید لانگ مارچ یا استعفوں کے حوالے سے ایک حتمی اعلان بھی کیا جائے, امکانات ہیں اس بات کے. تو آپ یہ سب بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کل کے اجلاس کے حوالے سے کتنی خوفزدہ ہے, یا آپ جو ہے بالکل مطمئن ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ سارا ان کا ڈرامہ ہے, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں آلریڈی. یہ جو پی ڈی ایم ہے, ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تحریک انصاف, عمران خان, ہم کوئی ان سے خوف زدہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. یہ اپنی اپنی سب جنگ لڑ رہے ہیں, کرسی کی جنگ ہے, اپنی کرپشن بچانے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں جس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. جی نہیں, تو یہ آپ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ مطلب صرف اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک پیش پر نہیں, ان کا آپس میں اتفاق نہیں, یا کہیں اور سے آپ کو اعتماد دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے, اتنی پر اعتماد کیوں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ ساری قوم جانتی ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, اور ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے. ہماری خود اعتمادی کی یہی وجہ ہے. اچھا میڈم, کرپشن تو انہوں نے کی ہے درست, اس میں کوئی آپ بقول آپ کے مان لیتے ہیں, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ, سر آپ کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہماری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو آئی ہے, نہیں ہو رہی, 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہو رہی. یہ جو ساری کرپشن ہوئی ہے یہ پہلے کی کرپشن ہو رہی ہے. اس ٹائم پہ جو عذاب ایک قوم بھگت رہی ہے ہماری, وہ پہلے میڈم یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس کا حوالہ عمران خان صاحب بھی ماضی میں دیا کرتے تھے ان کی حکومتوں کے حوالے سے, تو ان کی رپورٹ ہے کہ ابھی جو کرپشن ہے وہ بڑھ چکی ہے. کرپشن بڑھ نہیں چکی, کرپشن ختم ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کرپشن ماضی میں ہوئی تھی. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ 100% سب لوگ ٹھیک ہیں, سب کے سب لوگ فرشتے نہیں ہو سکتے, سب کے سب لوگ اوپر سے نہیں اترے, لیکن جو اس ٹائم پہ لیڈر ہے عمران خان, اس کی میں آپ کو قسماً بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس دنیا کا ایک ایسا شخص ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لالچ ہی نہیں رکھا, اور ایماندار شخص ہے, اور قوم کو اور اس ملک کو کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ فون پہ رہیے گا, بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بخاری صاحب, آپ چونکہ آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے اور عمران خان صاحب دل کے بڑے صاف ہیں اور بڑے ایماندار ہیں, لہٰذا اس لیے وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ آپ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. آپ سے مراد پی ڈی ایم. الحمدللہ جی, دیکھیں ہم نے تو نیب کے کیسز بھی بھگتے, ابھی بھی بھگت رہے ہیں, یا جھوٹے کیسز بنتے رہتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اپنی کابینہ میں جو ان کے لوگ ہیں وہ کب سے کون سے پالیٹکس کرتے رہے ہیں, کون سی جماعت کے ساتھ رہے ہیں, کس ٹائم وہ حکمران رہے ہیں, وزیر رہے ہیں, مشیر رہے ہیں, وہ بتا دیں. یہ ان کی چھانٹی کر دیں ذرا, اتنا بتا دیں کہ کتنے ہیں. باقی ان کے ساتھ جو معاونین بیٹھے ہوئے ہیں بریف کیسوں والے, وہ تو نہ تو پاکستان کے سٹیزن ہیں, انہوں نے تو بریف کیس لایا ہوا ہے, بریف کیس لے کے اٹھا کے چلے جاتے ہیں. کووڈ کیسز کے حوالے سے اگر دیکھ لیں, ہیلتھ والے مرزا صاحب کہاں گئے, باقی دوسرے کہاں گئے, ہر ایک شخص آپ کو سامنے ہے. ان کے دور میں نا, ابھی اگر جو رپورٹ آئی ہیں وہ موجودہ دور کی ہیں, وہ پچھلے 10 سال کی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, جو دودھ کی نہریں دیکھیں, یہ خان صاحب کہتے ہیں نا جب مہنگائی ہو تو سمجھیں کہ حکمران چور ہے, تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر کون چور ہے؟ ان کے اپنے الفاظ ہیں نا, ہمارے الفاظ نہیں ہیں. یہ عمران خان کا اپنا بیانیہ ہے کہ جب مہنگائی ہو رہی ہو, کرپشن ہو رہی ہو, تو سمجھیں حکمران چور ہے. اور ابھی حکمران کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے حکمران جماعت, عمران خان ہے, جس کو کس عدالت جو مینوپلیٹ کی ہوئے 2 شخص نے امین اور صادق بنایا. ٹھیک ہے, جو
सर्टिफिकेट देने वाले, वो अमीन और सादिक सर्टिफिकेट बांटने वाले कहाँ हैं आज? आमदा राजा साहबा, उनकी अपनी पोजीशन तो पहले राजा बयान साहबा, करें। सिब्तुल हैदर बुखारी साहब ने तो बिल्कुल जो बात कही उससे तो आप मुत्तफिक होंगी ना। इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि अगर महंगाई हो, बेरोजगारी हो तो हुक्मरान चोर होते हैं, और महंगाई बेरोजगारी आपको पता है, सबको पता है, बढ़ चुकी है। देखिए हमारी हुकूमत को कितने साल हुए हैं? 2.5 साल। इन लोगों ने जो 35 साल से हुकूमतें करते आ रहे थे, इस मुल्क को लूट खसूट के खा गए हैं, बिल्कुल दिवाला कर गए सब कुछ, कर्जों के इसमें बहुत तरह का फ्यूल प्राइसेस को पिछली करप्शन की वजह से बढ़ रही है। आपकी मिसाल तो वो है, एक समरी बनवा रहे हैं 12 रुपए, किसी शख्स को आप कहते हैं कि शुक्र करो हमने तुम्हारी 2 टांगें तोड़नी थी, 1 टांग तोड़ी है, अगर 4 रुपए पेट्रोल महंगा किया है। यार 1 महीने में 16 रुपए पेट्रोल महंगा किया है। जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा, फ्यूल प्राइसेस में फ्यूल महंगा होगा तो हर तरफ महंगाई होगी। आप तो लोगों पे इस तरह कह रहे होते हैं हमने तुम्हारी 2 टांगें तोड़नी थी, शुक्र करो हमने तुम्हारी 1 टांग तोड़ी है। अवाम के साथ ये रवैया है आपका। इनका जवाब लेते हैं। जी 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 मैडम। ये कुछ भी कह लें, इलेक्शन हुआ है, महंगाई, लोगों को सबको पता है कि महंगाई किसकी वजह से हो रही है। महंगाई इनकी वजह से हो रही है, ठीक है, जो ये इतना कौम को लूट के खा के अपने महल बनाए। अच्छा मैडम अब मेरे ख्याल में 2.5 साल बाद लोग जो हैं अब वो ये कहने लगे हैं कि 2.5 साल तक अगर आप पिछली हुकूमतों को मुर्द इल्जाम ठहराते रहे तो दुरुस्त, अब 2.5 साल में मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली आनी चाहिए। आप कॉल पे रहिएगा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। डॉक्टर अफनान साहब भी हैं, मुफ्ती शफी साहब भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आप लाइन पे रहिएगा। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा मैडम, आमदा राजी साहबा, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि पिछली हुकूमतों का शाखसाना है, महंगाई और बेरोजगारी वगैरह जो भी मामलात हैं, आप नहीं समझते हैं कि 2.5 साल बाद मेरे ख्याल में अब ये बात छोड़ देनी चाहिए और अब कुछ न कुछ तब्दीली आ जानी चाहिए थी महंगाई के हवाले से कम अज कम? जी मेरी बात सुने, देखिए जब हमारी हुकूमत आई तो 1 साल के अंदर ही इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल पा लिया था मैशियत के ऊपर। इसके बाद हमने लोगों को रिलीफ देना था, और एक वबा कोरोना जो पूरी दुनिया के अंदर आई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर आई है, और जिस अच्छे तरीके से इमरान खान ने अरबों रुपए लोगों के ऊपर लगा के इस मुल्क के गरीब लोगों को बचाया, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत इतनी ज्यादा है कि कोरोना से लोगों ने कम मरना था, भूख से ज्यादा मरना था। तो अरबों रुपए इमरान खान ने दे दिए गरीब लोगों को लॉकडाउन के दिनों में। तो हमारे बहुत से फंड जो थे वो लग गए गरीब लोगों के ऊपर, क्योंकि हमने उनको बचाना था। उनकी जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम थी। बेशक हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, नहीं है, लेकिन इस कौम के बाशिंदे थे, गरीब लोग थे, उनको बचाना बड़ा जरूरी था। आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे मतलब रिलीफ देने का जब वक्त आया तो कोविड की वजह से आप हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, कोरोना की वजह से हमारा बहुत ज्यादा फंड वहां लग गए। इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे आपको पता है कि खराब हुई है। उसी तरीके से हम लोग भी ठीक है जी। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी कि ठीक है हमने तो पॉलिसी शुरू में जो अपनाई उसकी वजह से मुल्क सही समत की तरफ चलने लगा, और फिर जब आवाम को रिलीफ देने का वक्त आया तो कोरोना बीच में आ गया, और अब कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनका ये भी कहना है कि जो रिलीफ देने का वक्त आया तो PDM की तहरीक शुरू हो गई, अब वो मुल्क को जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोग जिम्मेदार हैं बकौल इनके। फिर तो देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये नहीं है कि इनको गवर्नेंस नहीं करनी आती, वो ये भी नहीं है कि ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्शन नहीं जीते। इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये झूठ बोलते हैं, और ये झूठ इतनी ज़्यादा बोलते हैं और हर वक्त बोलते हैं कि झूठ बोलने की वजह से ये गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रहे। देखें, आप हवा में लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन भूखे इंसान का पेट नहीं भर सकते आप झूठ से। आप जिन लोगों की नौकरियां गई हैं वो नौकरियां वापस नहीं आ सकती झूठ से। क्या ये भी झूठ है कि मुल्क में ज़्यादा हुकूमतें आपकी रही हैं, आपसे मराद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की, तो मुल्क को उस समत लेकर जाना चाहिए था आपको कि ये इस नेश तक बात ना पहुँचती, तो ये तो मेरे ख्याल में झूठ नहीं है। देखें, अगर अव्वल तो ये भी झूठ है, उसकी सुन ले वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि अगर हम अव्वल तो हमारी 35 साल हुकूमतें रही नहीं है, पहली बात तो ये है, और जिस तरह ये 35 साल कैलकुलेट करते हैं उस तरह ये भी अब 10 साल हुकूमत इनकी रह चुकी है।
8 سال KPK میں اور 2 سال، جس طرح یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس طرح اگر میں کیلکولیٹ کروں تو 10 سال ان کی بھی حکومت رہ گئی ہے. پختونخوا میں 5 سال اور 2.5 سال. ہاں مطلب کہ 7.5 سال وہاں اور 2.5 سال یہاں، 10 سال لوگ. مطلب اگر آپ نے فراڈ کرنا ہے نا تو فراڈ کرنے سے 2008 والی بھی تو انہی کی حکومت تھی، ایوب خان، یہی ٹیم ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ اس کو کاؤنٹ کریں نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایوب خان کی حکومت جس کا عمران خان صاحب جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا، آپ بار بار ایوب خان کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس کی ایوب خان کی اور پرویز مشرف کی بقیہ جات کی حکومت ہے اس وقت اس ملک میں. تو ان کے نمائندے کون ہیں؟ اگر یہ 35 سال کا راگ الاپ رہے ہیں تو یہ 35 سال کا راگ ان کے اوپر بھی لگتا ہے. اب بات جو ہے وہ دوسری کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ اگر ایک کام کریں نا عمران خان صاحب کہ جمعے والے دن جھوٹ نہ بولیں، بے شک 6 دن جھوٹ بولیں لیکن جمعے والے دن نہ بولیں، تو یہ پھر بھی اس ملک میں گورننس بہتر آ سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں صرف ایک دن کیا کہتے ہیں، صرف سچ بولیں. پھر دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ GDP 5.8% گروتھ ریٹ تھی جیسے جب ہماری حکومت گئی. اگر آپ جھوٹ بولیں، آپ مانیں نا، آپ کہیں نہیں مانتے ہی نہیں، تو اس کا کوئی جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، اس حکومت جنہوں نے باقی سارے پاکستان کو کرپٹ چور بنایا ہوا تھا، اور اگلا کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو دیکھیں اس کا کوئی جہالت کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. میں جہالت کا جواب یہ ہے کہ میں بھی جاہل بن جاؤں، وہ تو میں نے نہیں بننا. تو ان لوگوں کا یہ ایک رٹی رٹائی کیسٹ ہے کہ آپ جو مرضی پوچھیں یہ سوال کا جواب وہی ہے، جو مرضی پوچھے سوال کا جواب وہی ہے. یا کوئی عقل بھی بندہ کبھی اپنا سوال کر لیتا ہے. ہر سوال کا جواب آپ کی طرف سے، آپ سے مراد PTI کی طرف سے جب یہ آتا ہے کہ پچھلی حکومت گزشتہ حکومتیں، تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا میڈم. دیکھیں اس سے کوئی فرق، جو انہوں نے باتیں کی ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان جھوٹا نہیں ہے، ان کے حکمران جھوٹے ہیں اور چور ہیں. یہ جو مہنگائی کا رونا رو رہے نا، مہنگائی سے قوم سے ان کا دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اور صرف یہ ہے کرسی کے اوپر بیٹھنا، کرپشن کرنا اور اپنے محل بنانا. جو عمران خان کا کام نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوئی بھی سوال پوچھیں جواب یہی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پوچھیں. آج اسلام آباد کا خان صاحب تو وہ نوکریوں اور مکان بنانے میں مصروف ہے نا، کوئی سوال نوکریاں پوچھے جواب دینے یہی آئے میں گا. اور 1 کروڑ جو مکان بنانے میں مصروف ہے میرا خیال ہے. تو میڈم آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کے جو دعوے ہیں وہ زیادہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ جو دعوے آپ کرتے ہیں وہ پھر پریکٹیکل ہوتے نہیں ہیں، وہ جھوٹ ہی ہے نا، وہ جھوٹ ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ایک مہنگائی اور لوگوں کا رونا دو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، غریب لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک بہانہ بنا رہے ہیں نا، بہت جلد اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اس ملک کی، اس قوم کی، عمران خان کی، اور مہنگائی کے اوپر بھی کنٹرول پا لیں گے. تو پھر یہ خود ہی آپ دیکھیں گے اپنے پروگرامز میں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ فون پر رہے گا. جی یہ بتا دوں مفتی شفیع الرحمان صاحب کرتا ہوں جو مفتی شفیع الرحمان صاحب جی مفتی شفیع الرحمان صاحب کہ یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار سابقہ کہتے ہیں 35 سال. تو ذرا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج جو آپ کا وزیر داخلہ ہے یہ سابقہ کن حکومتوں میں وزیر رہے ہیں، وہ بھی سابقہ پہ ڈال رہے ہیں. آپ کا جو وزیر خارجہ ہوا بازی کا وزیر ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھی سابقہ حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں. اگر آپ پیٹرولیم کا دیکھیں وہ بھی سابقہ پہ ڈال رہے ہیں. وزیر خارجہ بھی یعنی جتنے بھی ہیں تو سابقہ حکومتوں میں یہی لوگ تھے نا. اگر ہم کہیں کہ سابقہ حکومتیں ذمہ دار ہیں تو پھر یہ وزیر اور مشیر بھی تو ذمہ دار رہے ہوں گے نا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو کل PDM کا اجلاس ہو رہا ہے، میڈم آپ مجھے بات کرنے دیں، میں نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے، آپ میری بات سنیں گے اور میں آپ کو اس طرح پھر بات نہیں کرنے دوں گا اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ PDM کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ سارا ڈرامہ ہے اور اس طرح کے. میں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف گورنمنٹ ہے، وفاقی وزیر ہے، مشیر ہیں، سارا کچھ ہے، اور 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک جو ٹیلی فونک ایک سسٹم وہ کرایا تھا، وہ بھی قوم نے سارا دیکھ لیا وہ کیا تماشا ہوا تھا کہ اس وقت جو PDM جو حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے، اور اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. لیکن کل آنے والے اجلاس سے اتنی امیدیں وابستہ ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور حکومتی حالانکہ سینٹ کے بھی اجلاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے. معلوم یہ ہو گیا
کہ قوم کی جو امیدیں ہیں وہ سارے کے سارے پی ڈی ایم سے وابستہ ہیں. تو یہ حقیقت ہے. پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان وہ حکومت پر اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو وزیر اور مشیر ہیں ان پر ان کا سایہ جو ہے سوار ہو چکا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. خواب میں بھی مولانا فضل الرحمان ان کو نظر آتا ہے. عبدالراجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. مثلاً کیا آج بالکل اب کچھ کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کی استعفے دے دیں کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ چیلنج دے رہی ہے. کچھ کر سکتے ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے 4 مہینے کا دھرنا دیا تھا نا, ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا, کوئی دے گا دھرنا؟ یہ تو جی سردی ہے, اب ہمیں سردی لگ جائے گی, گرمیاں ہیں ہمیں گرمی لگ جائے گی. ہم نے تو مولانا صاحب نے اسلام آباد میں میڈم مریم اور بلاول, میری بات سنیں جی, ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں مریم اور بلاول, جو کرپشن کا ایک سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ جی میڈم اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا آپ کیا جواب دیں گی میڈم؟ اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے پچھلی حکومتوں کی بات کی, پچھلی حکومتوں کے ساتھ تقریباً بہت سے لوگ آپ کی حکومت کا حصہ ہیں, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ مفتی شفیع صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے. جو ہماری حکومت کا حصہ ہے, جب وہ دوسری حکومتوں کا حصہ تھے تو وہ ان کی پالیسی کے مطابق چلتے تھے. جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہے. وہی کرپشن آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ جو گندم جو چوری ہوا تھا اس کا کیا بن گیا, چینی چوری ہوئی تھی اس کا کیا بن گیا, اور اس طریقے سے جو بی آر ٹی کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس کا کیا بن گیا, پالیسی کیسے ہیں. چلو یہ لوگ سابقہ حکومتوں میں رہ کر کے چور تھے, جب پی ٹی آئی نے جوائن کیا تو یہ پاک اور صاف ہو گئے, دودھ کے دھلے ہو گئے. اسی دور میں پھر ادویات کے اندر کیسے جو ہے اتنی بڑی چوری ہوئی. بخاری صاحب, میڈم عبدالراجہ صاحبہ کا یہ کہنا کہ کچھ کر کے دکھائیں, وہ تو صاف چیلنج ہے نا. آپ لوگ استعفے نہیں دیتے ہیں, آپ کر کے دکھائیں نا, لانگ مارچ کریں, دھرنے دیں, کچھ کر کے پہلے ہر جگہ تو آر یا پار کریں گے, آر پار تو ہوا نہیں ہے. یہ محترمہ آر پار بھی نہیں ہوا بخاری صاحب. میں آپ کو فائدہ جو ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں. جی جی, ان میں سے جو ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائے گی وہ محترمہ پہلے تو آپ کے پاس جو سرکاری ملازمین آ کے ڈی چوک میں بیٹھ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں, ابھی تو پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ رجوع نہیں کیا, ٹھیک ہے. میری بات سنیں, جو سرکاری ملازمین چاہے وہ کمپلیکس کے ہیں, ریڈیو کے ہیں, سیکریٹریٹ کے ہیں, سارے پورے پاکستان کے امپلائیز آئے روز وہ دھرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو آپ لوگوں سے سیٹل ہو نہیں رہے, ان کو تو آپ کچھ کر نہیں پا رہے, ان سے ان کی منتیں کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی 1% لوگ ہیں. اور جب پی ڈی ایم کے ساتھ دیکھیں, جب پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ آئیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گا. ہم نے ان کی طرح نہیں گانا بجانا نہیں کرنا. 126 دن جو ہے نا, آپ کا دھرنا جو ہے نا رات کا شو ہوتا تھا 9 سے 12 کا. دن میں جو خان صاحب کنٹینر میں کھڑے ہو کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے, ڈمبلز اٹھائے تو وہ کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. دھرنا جب دیا, مولانا صاحب نے جب دھرنا دیا نومبر میں جب آئے اسلام آباد میں, تو تب بھی آپ نے محنت کی, آپ کے کولیشن گورنمنٹ نے, اور ان کو انشور کیا. اس وجہ سے مولانا صاحب نے اچھا میڈم ڈاکٹر افنان صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر افنان صاحب وہ کیا ہے, مولانا کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں جھوم رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا, تو ان کو ایک موقع تو ملا نا کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا. تو یہ بتائیں کہ اس دفعہ اگر کوئی حکمت عملی بنے گی تو آپ دوبارہ ایسا کوئی موقع تو نہیں دیں گے ان کو؟ دیکھیں, ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو ہماری جگہیں جہاں پہ ہم لوگ مضبوط ہیں ادھر سے ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا. یہ بات غلط ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے ان کا سپورٹ نہیں, ہماری پوری سپورٹ تھی. میں خود سٹیج پہ تھا, ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ سٹیج پہ تھی. رانا ثناء اللہ صاحب, سعد رفیق صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, جب وہ آئیں مطلب ٹھیک ہے, اس میں امپرومنٹ کی گنجائش تھی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم نے سپورٹ نہیں کی تھی. اب بات جو میری بہن نے اتنی لمبی گئی ہے, دیکھیں میں آپ کو 100 باتوں کی ایک بات بتا دیتا ہوں. 40 ترجمان ہیں ان کے, 40 یا 50 جتنے بھی ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے بھی بہت سارے.
آپ ان سب سے کوئی بھی سوال پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا, اس کا رزلٹ کیا آیا, یہ کہیں گے کرپشن. آپ ان سے پوچھیں موسم کیسا ہے اسلام آباد, کہیں گے کرپشن. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کو ایک رٹی رٹائی کیسٹ ہے, ان کو بتا دیا گیا کہ بس بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ, لوگ ایونچولی سمجھنے شروع ہو جائیں گے. بلا کے کہتے ہیں جو جتنا بولے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. ہاں, اور ان سب کو یہ کہتے ہیں عہدوں پہ لگایا ہوا ہے, میری بہن کو بھی, کہ تمہیں فلانا عہدہ دے دیں گے, تم روزانہ جھوٹ بولو, تمہیں فلانا عہدہ مل جائے گا, تم روزانہ زیادہ جھوٹ بولو, جتنا بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولو گی اتنا زیادہ عہدہ ملیں گے. تو یہ سارا کا سارا یہ لوگ بیسیکلی مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, جو پاکستان کے اندر سارے چور اور کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے, اور یہ ملک کے اوپر قابض ہو گئے. اور یہ پہلی دفعہ قابض نہیں ہوئے, یہ 60s میں بھی قابض ہوئے ہیں, یہ 70s آپ میں کیا بھی قابض سمجھتے ہوئے. ہیں کل کے ہونے والے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کو قائل کر پائے گی استعفوں کے حوالے سے, اور عدم اعتماد کی جو بات ہوتی ہے اس سے وہ دستبردار ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نہ جمعیت علماء اسلام نہ پاکستان مسلم لیگ نون اس سٹیج پہ جا چکے ہیں کہ جہاں سے ہم واپس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا, اب یہ فیصلہ ہوگا PDM کا, جو بھی PDM کا فیصلہ ہوگا اور ہم واپس نہیں آ سکتے, اس پہ فیصلہ کریں, جو بھی فیصلہ ہوگا پھر وہ. ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے, ہمارا فون پر ڈر جائے. کیوں نہیں دیے, کہہ رہی تھی وہ مریم. نہیں جی بہن, آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہم دیں گے نا, آپ اگر کہیں گے ہم استعفے دے دیں تو وہ استعفے ہم نے نہیں دینے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بیسک جو PDM نے عمران خان صاحب کو ایک موقع دیا کہ باعزت طریقے سے آپ 31 تاریخ تک چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو کل بےعزت ہو کے گلے میں جوتوں کے ہار پہن کے آپ کو نکالا جائے, پہن کے نکلیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ ایک باعزت طریقے سے آپ چلے جائیں. مقصد یہ تھا. 31 جنوری کو جو ڈیڈ لائن تھی نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے پاس ایک بہت ہی اچھا راستہ تھا, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر کچھ لوگ میرے خلاف نکل آئے اور انہوں نے گو عمران گو کے نعرے لگائے اور میرے اندر غیرت ہوئی اور ہے تو میں ریزائن کر دوں گا. ٹھیک, اب آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی آزادی مارچ ہوا. اب اس کے بعد جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا استعفے دیں, جس طرح میرے بھائی نے عرض کیا, ہم ان کے کہنے پہ نہیں, اپنے اسٹریٹجی ہماری تحریک ہے, PDM ہے, کل انشاءاللہ اس سارا کچھ سامنے آ جائے گا. استعفی بھی اب اس کا آپشن استعمال کیا جائے گا, لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے. آپ تیاری کریں, ہماری طرف سے جو ہماری تیاریاں ہیں وہ انشاءاللہ جاری ہیں اور ہوگی. ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس گورنمنٹ سے ہم نے قوم کو اور عوام کو نجات دلانی ہے, اس لیے کہ اشیخ اور دونوں آپ قیمتی چیزوں کے اٹھائیں. گندم کا 20 کلو کا جو تیلہ ہے وہ پہلے کتنے کا تھا اور آج کتنے کا ہے. آپ آئل اور گھی کی قیمتیں دیکھیں, پہلے کتنے کے تھے اور آج کتنے کے ہیں. آج آپ چینی کی جو نا ریٹ دیکھیں, آپ پیٹرول کا ریٹ دیکھیں. پہلے کہتے تھے کہ بھائی یہ پیٹرول کا جو معیشت کی ارستو بنی ہوئی تھی, کہتے تھے کہ بھائی یہ جو پیٹرول کا ریٹ ہے عالمی منڈی کے مطابق وہ اتنے کا ہے اور باقی پیسے جو ہے نا فلانے کے جیب میں جا رہے ہیں. اب انہوں نے 15 دن کے بعد, پہلے یکم ٹو یکم کا سلسلہ چلتا تھا, اب انہوں نے 15 دن کے بعد جو ہے اس کے ریٹ بڑھانے شروع کر دیے. جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر ظاہر ہے کرائے بڑھیں گے, چیزیں مہنگی ہوگی, بجلی انہوں نے پھر مہنگی کر دی. اور مزے کی بات یہ ہے, میرے بھائی نے بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ یہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ کہ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو واقعی سچ بول رہے ہیں. اب آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ پہلے دن کہتے ہیں کہ یہ انگلش میں ہے, انہوں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے, اور میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے. اور جو ان کے لوگ ہیں جن کے پاس ڈبل نیشنلٹیاں ہیں, جن کو اب یہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر ایک نمائندگی دی جائے اور ان کو یہاں پر جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 15 اور 16 کی ہے. اچھا, پڑھی انہوں نے نہیں ہے, چونکہ انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہے, وہی 61 ہر چیز کا وہی ایک ہی جواب. بھائی قوم اس وقت, اب یہ انہوں نے کہا نا کہ بھئی کچھ کریں, اب اتنی افسوس کی بات ہے, قوم عوام اس بات کو سن رہی ہے. کرنے کے لیے حکومت ہوتی ہے. اگر آپ صحیح کر رہے ہوتے, بے شک ہمارا اختلاف تھا, ہم تو آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نظریاتی اعتبار سے آپ قوم کی جو ہے نا وہ اس کے خلاف آئے ہیں, آپ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے جو ایجنڈا ہے اس کو یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو PDM اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب
ساری چیزیں ثبوت پر ہیں, ساری چیزیں آن دی گراؤنڈ ہے. میں اس مختصر پروگرام میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا, لیکن ساری چیزیں بتائیے کہ آپ کی خواہش یا آپ کے کہنے سے استعفے تھوڑی دیں گے یہ لوگ بقول ان کے, ظاہری بات ہے اپنی حکمت عملی کے تحت دیں گے استعفے, تو آپ جو یہ کہہ دیں گے کچھ کر کے دکھائیں. ان کی یہ اناؤنس کرتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ڈیٹ دیتے پھر ڈیٹ گزر جاتی ہے, پھر ان کی حکمت عملی وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیٹ ہی نہ دینا, یہ اتنے سال خوف زدہ ہو چکے ہیں. میڈم اگر کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے, اگر لانگ مارچ ہوتا ہے یا استعفے آتے ہیں, تو کیا پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ اس بات پہ قائل ہو جائیں گے کہ واقعتاً عوامی مفاد کے لیے استعفے دے رہے ہیں؟ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اچھا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. ان کے نہ استعفے دینے سے نہ لانگ مارچ کے ساتھ. چاند ایک لوگوں کو اپنے ساتھ لاتے, وہ بھی پیسے دے کے لاتے, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ انٹرویو کریں کہ کیا ان کے ورکر ہوتے ہیں یا وہ لوگ تھے جو پیسے لے کے ان کے ساتھ آتے ہیں. اگر اتنی کثیر تعداد میں استعفے آتے ہیں, پوری قوم تو بے ضمیر نہیں ہے نا. اگر اتنے کثیر تعداد میں استعفے آتے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے میری گا؟ بات سنیں, گلگت کا الیکشن آپ کے سامنے ہوا, آپ نے دیکھ لیا. مریم صاحبہ وہاں پہ گئی تھی, خالی لوگوں نے ٹوپیاں ہی پہنائی, ووٹ تو دیے نہیں. کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, ابھی میں آپ کو کہتی ہوں, ٹھیک ہے, آپ مہنگائی کا یہ رونا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, بخاری صاحب وہ تو بہت پر اعتماد ہیں وہ لوگ, اتنے پر اعتماد ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ کچھ بھی کر لیں, ہونا کچھ نہیں ہے, ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا, ان کی حکومت باقی رہے گی. بات یہ ہے کہ جب میں نہ مانوں والی بات ہے, اس کے ساتھ جیسے افنان نے کہا کہ جائل کے ساتھ جائل تو نہیں منا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں نے یہ بات پہلے کہی کہ ہم انہیں ایک باعزت طریقہ, اچھے طریقے, باوقار طریقے سے ہم انہیں چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی, اس قوم کی جان چھوڑ دیں. جو آپ کی پالیسیز ہیں, نہ آپ کی فارن پالیسیز ہے, نہ کوئی اور پالیسیز ہے, اکنامکلی آپ دیکھ لیں, کسی فورم پہ دیکھ لیں کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. بہت جلد کب, بہت جلد کب, کتنا عرصہ؟ انہیں ابھی سیکھنا پڑے گا. کیا 35 سال ہم انہیں دے دیں, مزید ان کو دے دیں تاکہ یہ سیکھ لیں 35 سال, یہ اور سیکھیں؟ تو پھر جب میں نے یہ پہلے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی کیبنٹ میں وہ ممبران دیکھ لیں, کیبنٹ ممبرز کون ہیں. یہ جو امپورٹنٹ قسم کے لوگ انہوں نے یہاں پہ لگائے ہیں, ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی غرض نہیں. چونکہ وقت کم رہ چکا ہے, 2-3 منٹ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کب تک, بقول جو آپ کی پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس تناظر میں اس سوال میں کر رہا ہوں, کب تک حکومت چلی جائے گی یا 5 سال پوری کرے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگلے 2 سے 3 مہینے جو ہیں وہ کرٹیکل ہے, اور جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ اپنا پینیکل جو بھی ہوگا وہ ریچ کر لے گی اگلے 2-3 مہینے میں, اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہاں اگر یہ بچ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے ادھر ون وے اور دی ادر ہوگا نا, یا ہم کامیاب ہوں گے یا یہ کامیاب ہوں گے. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ گھر جائیں گے, اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو ٹائم اور بچ گئے والی بات آپ نے, اگر یہ بچ گئے تو اگر یہ بچ گئے وہ سیناریو کیا ہوگا, ایسا کیا ہوگا کہ یہ بچ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز انہیں کرنا پڑے گا سیریس قسم کا, تبھی بچنے پی ڈی ایم کے ساتھ, ادروائز عوام کے ساتھ ہی, پی ڈی ایم کے ساتھ. دیکھیں نا آپ مجھے, پی ڈی ایم عوام ہے, ٹھیک, عوام کے ساتھ کرنا پڑے گا. لیکن آپ تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو کمپرومائز کیسے ہوگا؟ ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی, ان کے ساتھ بات نہیں, بات ان کے ساتھ ہوگی جو بات اس سے بندہ کر سکتا ہے جو ذمہ دار ہو. غیر ذمہ دار لوگوں سے بات تو نہیں ہو سکتی. ایک اور میں بات یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جو بات مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے کہ ہم پنڈی کی طرف آئیں گے, یہ اس میں بڑا اشارہ ہے عقل مندوں کے لیے, اور اگر عقل مند سمجھ جائیں تو اچھا ہے, ورنہ تو عقل مند لوگ اشارہ ہی سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بالفرض لانگ مارچ ہوتا ہے, جو دھرنا ہوتا ہے, مظاہرہ جو بھی آپ کہہ لیں, یہ اسلام آباد میں ہوگا یا پنڈی میں ہوگا؟ مولانا صاحب بضد ہے یا کیا ان کا اصرار کیا ہے؟ پنڈی بھی پاکستان کا حصہ ہے, اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے. ہمیں اپنی قیادت پر پورا اعتماد ہے. وہ ہمیں اسلام آباد کا کہیں گے تو اس پر بھی حاضر ہیں, وہ ہمیں راولپنڈی کا کہیں گے تب بھی ہم حاضر ہیں. اور ان حکومتوں سے جو موجودہ جعلی سلیکٹڈ نااہل ناجائز حکومت ہے, اس سے تو کچھ ہونا نہیں ہے. عوام کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے اور بالخصوص قیادت سے وابستہ ہیں. تو یہ جتنے ان کے جھوٹ ہیں وہ ہر بے استعمال کر لیں. انہوں نے دینی مدارس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا, ناکام ہو گئے. مولانا کے خلاف انہوں نے نیب کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کی, ناکام ہو گئے.
پھر ہمارے درمیان سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، ان کے سارے حربے ناکام ہوں گی، اس لیے کہ تحریک جو ہوتی ہے وہ نشیب و فراز ان میں آتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں اور اس تک وہ پہنچتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے لانگ مارچ اور ان کے دھرنے کا تعلق ہے، ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، ہم اپنے فیصلے کمرے کے نیچے خود کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی قیادت خود کرتی ہے، جبکہ وہ جو دھرنا تھا وہ تو آن ریکارڈ بات ہے، لوگوں نے بعد میں اعترافی کی ہیں کس کس نے فنڈ دیے تھے، اور اب وہ فارن فنڈ کیس لگا ہوا ہے۔ اور آپ کے شو کے توسط سے میں چاہوں گا کہ وہ جو عمران خان کو جو ابھی جو انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے، فارن فنڈنگ کیس لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آ جائے تاکہ قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ قوم کو انصاف مل سکے، اور ان اہلوں سے، ان ناجائز اور جو کرپٹ لوگ ہیں، ان سے قوم کو نجات مل سکے۔ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بخاری صاحب آپ کی بھی شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔